बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिस रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वस्ती तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना बहुत सारे सवालात, उनके बहुत सारे जवाबात मुफ्तियान कराम के एक बहुत ही मुस्तनद पैनल के सामने रखे जाते हैं और उनसे वो जवाबात हासिल करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप शिरकत करना चाहते हैं, अपने सवालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, शरई नुक्ता नज़र की कोई भी वजाहत चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है। उस तरीके को फॉलो करने के बाद आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। करना यह है कि आप फेसबुक पर जाएंगे और फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे। उसी पेज पर ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है, उसका हिस्सा बनेंगे। कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर फरमाएंगे और जवाब का इंतज़ार करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हर माकूल सवाल का मुदल्लल जवाब आपकी खिदमत में पहुंचाने की बहुत कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। और हमारी आज की इस नशिस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले दो बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी सवाल आप पूछें उसके साथ अपना और अपने इलाके का नाम लिखना मत भूलें, और फ़िरका वाराना और सियासी नौइयत के सवालात से नाज़रीन गुरेज़ लाजिम है। ऐसे सवालात से आपका वक्त भी ज़ाया होगा और मुफ्तियान कराम का कीमती वक्त भी ज़ाया होगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब। आप सीनियर मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ताह जामिअतुर रशीद कराची के, उस्ताजुल हदीस भी हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और शोबा तख़स्सुसात के आप मुआविन मसऊल भी हैं और माहिर फ़ल्कियात भी हैं, बल्कि जामिअतुर रशीद के शोबा फ़ल्कियात के आप डायरेक्टर और मसूल भी हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती आबिद शाह साहब। आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, साथ ही साथ हलाल फूड के हवाले से आपको माहिर तस्लीम किया जाता है। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इमरान मजीद साहब। आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और साथ ही साथ आपने IBA कराची से इकनॉमिक्स में MS भी कर रखा है। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया और तशरीफ़ आवरी का और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालने का। और आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं आपके सवालात के साथ। पहला सवाल हमसे पूछा है सलीम आवान साहब ने सऊदी अरब से। मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में सवाल है। पूछते हैं जी कि हमारे इलाके में ये बात मशहूर है कि सोते वक्त कुतुब की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए और ये काबे के अलावा किसी और के लिए कहा जाता है, तो इसका क्या हुक्म है, क्या वजाहत है इस बात की? जी मुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कुतुब का लफ्ज़ है ये हमारे इलाकों में, पाक व हिंद में, ये शिमाल के लिए बोला जाता है, जिहत शिमाल के लिए जी। और ये जो इन्होंने बात कही है कि हमारे इलाके में मशहूर है कि कुतुब की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए, तो उसकी वजह एक ये है कि क्योंकि मसनून तरीका जो सोने का है, लेटने का, वो ये है कि आदमी अपने दाएं पहलू पे लेटे और आपका चेहरा किबले की तरफ हो, और ये सूरत उसी वक्त बनती है जब आपका सर शिमाल की तरफ हो और पाँव जुनूब की तरफ हो। अगर आपका सर जुनूब की तरफ और पाँव शिमाल की तरफ हैं तो ये कैफियत नहीं बन पाती। फिर आपको अगर किबले की तरफ रुख करना है तो बाईं जानिब लेटना पड़ेगा, और अगर आप दाईं जानिब लेटे तो किबले की मुखालिफ समत में रुख हो जाएगा। इसलिए ये मशहूर हो गया है कि कुतुब की तरफ पाँव न करें, यानी शिमाल की तरफ पाँव न करें, बल्कि शिमाल की तरफ सर करें ताकि आपका चेहरा किबले की जानिब हो जाए और मसनून तरीके से लेट सकें। ये इसकी वजह ये है। तो लिहाजा अगर इस नीयत से किसी आदमी ने ये बात मशहूर की है तो ठीक है, कोई हरज नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ज़हन में ये बात हो कि शिमाल में कोई ख़ास चीज़ है जिसकी तरफ पाँव करने से बेअदबी होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे बैतुल्लाह की तरफ पाँव का रुख करने से बेअदबी समझी जाती है, इस तरह शिमाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी तरफ पाँव करने से बेअदबी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह मुसाब। अगला सवाल है मोहम्मद वक़ार आरफी साहब मेरठ इंडिया से पूछते हैं, और वो ये कहते हैं मुसाब के मदारस के अंदर बच्चों की जो पिटाई की जाती है ख़ास सबक याद न करने की वजह से या किसी शरारत की वजह से, उसकी हद क्या है, उस मार की हद बयान फरमा दें, किस हद तक बच्चों को सज़ा देना जायज़ है? देखिए, इफ़रात और तफरीत तो किसी चीज़ में भी ठीक नहीं है, तो पिटाई भी उन्हीं चीज़ों में से है जिसमें इफ़रात और तफरीत ठीक नहीं। ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए जाए, वो जो मर्जी चाहे करते फिरें, ये भी नहीं होना चाहिए। और इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए कि उसको मार मार के लहू लहान कर दिया जाए, बल्कि दरमियान में शरई जो हुदूद हैं इसकी ये मुकर्रर की गई हैं कि बच्चा जो है वो अगर कोई गलती करे
چاہے جس قسم کی بھی ہو، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مجھے تنبیہ کرنی چاہیے، اولاً تو زبانی تنبیہ سے پیار محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے. اگر اس سے نہیں مانتا تو لا ترفع عنہ عصاک، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ اس کے اوپر سے چھڑی اٹھانی نہیں چاہیے، لٹکتی رہنی چاہیے چھڑی ہر وقت. اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو مجھے اس کی سزا بھی مل سکتی ہے. لیکن سزا کی حد متعین ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ نہ مارے بچے کے، اور دوسرے یہ کہ 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارے، بیک وقت 3 ضرب مارے، اس سے زیادہ نہ مارے. اور تیسرا یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہ مارے کہ اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں یا اس کے جسم سے لہو رسنے لگ جائے، اتنا زیادہ بھی نہیں مارنا چاہیے. مناسب انداز میں تنبیہ کرنے کے لیے آدمی تھوڑا بہت اس کو مار سکتا ہے. باقی جتنا کہ آج کل بہت سے آتی رہتے ہیں کلپ ایسے جس میں مار مار کے بچوں کا بہت ہی ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، وہ شاید ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شخص جس نے خود مار کھا کے پڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک نہیں ماروں گا تو میں نہیں پڑھ سکا تو یہ بھی بچہ بھی نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کو مار پڑی ہے تو آپ کو اس کے احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تو کم از کم نہ مارو، دوسروں کو پیار محبت سے پڑھانا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. مفتی عابد شاہ صاحب، سوال ہے بنت عبداللہ صاحب کا، ممبئی انڈیا سے. پوچھتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ شادی کی جو رات ہوتی ہے اس میں دلہا اور دلہن کی دعا قبول ہوتی ہے اور لوگ خصوصی طور پر ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اس رات کو، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبولیت دعا کے مختلف مواقع کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ تقریباً کوئی 14 مواقع ہیں، لیکن ان مواقع میں تلاش کرنے سے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی. تو یہ ایسے ہی کسی نے مشہور کی ہے بات، تو اس لیے دعا تو کرنی چاہیے اس موقع پہ، لیکن قبولیت کی ایسی کوئی خاص فضیلت حدیث سے ہمارے علم میں نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب. بورے والے سے شعیب صاحب پوچھتے ہیں کہ نابالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ جی اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اور شریعت کے اصل حکم کے مطابق نکاح کی جو عمر ہے وہ بلوغت کی عمر ہے. قرآن پاک میں حتی اذا بلغ النکاح، اور اس سے مراد بلوغت ہی ہے. تو اس لیے عام حالات میں تو یہی بہتر ہے کہ والدین بلوغت سے پہلے بچوں کا نکاح نہ کریں، بلکہ بالغ ہونے کے بعد ان کی رجحانات کا لحاظ کر کے پھر ان کا نکاح کریں. البتہ چونکہ بعض اوقات والدین بچوں پر شفقت ہی کی وجہ سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے ان کا نکاح کر دیا جائے، تو اس ضرورت سے شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا، اس کو بھی جائز رکھا ہے. اور یہ بھی قرآن پاک سے ہی ثابت ہے. قرآن پاک میں متعلقہ عورت کی عدت جس آیت میں بیان ہوئی ہے تو 2 صورتوں میں یہ کہا ہے کہ مہینوں کے ساتھ عدت گزاری جائے گی. ایک یہ کہ کوئی خاتون حیض سے نا امید ہو گئی ہو، واللائی لم یئسن من المحیض، اور دوسرے یہ کہ واللائی لم یحض، یعنی وہ خواتین جن کو ابھی حیض نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدت ہو سکتی ہے، اور عدت طلاق کے بعد ہوتی ہے اور طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے. تو خود قرآن سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ نابالغی کی حالت میں نکاح اگر کیا جائے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اور پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ یہ نکاح لازم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر باپ دادا نے کیا ہو تو ایسا نکاح لازم بھی ہے جس کو بلوغت کے بعد بھی لڑکی فسخ نہیں کر سکتی. اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی ولی نے کیا ہو تو وہ نکاح منعقد تو ہے لیکن لازم نہیں ہے. لڑکی خاص شرائط کے ساتھ اس کو فسخ کر سکتی ہے. تو جب موقع ہو تو علماء کرام سے اس کی شرائط سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. جزاکم اللہ صاحب. مفتی عمران مجید صاحب، سوال ہے محمد سہیل صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے. پاکستان سے لوگ یورپ میں جاتے ہیں اور وہاں سیٹل ہونے کے لیے پیپر میرج کرتے ہیں تاکہ ان کو وہاں کا رہائشی ویزا مل سکے. تو اس دوران ان کا جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوتا، محض صرف وہاں پہ کارروائی پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو میاں بیوی شو کرتے ہیں. تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو نکاح ہے یہ ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک مقدس عقد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے کہ کوئی مسلمان اس مقدس رشتے کو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرے، اور استعمال بھی اس طور پر کرے کہ وہ رشتہ نبھانے کا کوئی اس کا ارادہ نہ ہو، صرف اور صرف اس کو پیپر ورک کر کے وہ اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرے. تو پہلے تو یہ بات بہت ہی غلط ہے، کسی مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں. دوسری بات یہ
کہ چونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہم جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم رکھیں گے، تو اس میں یہ گویا کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی کافر کو ہی دھوکہ دے رہا ہو، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور بلکہ اس میں تو ایک مقدس رشتے کے ساتھ مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ بات ہے کہ یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، تو اصل میں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو نکاح کے منعقد ہونے کی شرائط ہیں یا نہیں۔ اگر تو شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ اس کی بہرحال بیوی بن جائے گی، چاہے یہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق پھر قائم رکھیں یا نہ رکھیں، اور جب تک یہ اس کو باقاعدہ پھر طلاق نہیں دیں گے، وہ آگے پھر کسی جگہ دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو انعقاد کے لیے تو شرائط کو دیکھا جائے گا، البتہ فی نفسی ہی ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اگلا سوال ہے اسد اللہ خان صاحب کا دبئی سے، غالباً وہ پوچھ رہے ہیں یہاں بینک جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پئیں تو اس کا کچھ حصہ بینک ادا کرتا ہے۔ جب ہم بینک سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں سود تو نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس ریسٹورنٹ سے آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اپنی مطلب پبلسٹی کے لیے، تو کیا اس طرح کھانا پینا اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ سب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے جس کریڈٹ کارڈ کا ذکر کیا تو اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ یہ کنونشنل بینکوں کا کریڈٹ کارڈ ہے۔ عمومی طور پر فی الحال ابھی اس جو غیر جو سودی بینک ہیں انہوں نے ابھی تک کریڈٹ کارڈ کو کوئی باقاعدہ اجرا نہیں کیا۔ ہمارے علم کے مطابق صرف ایک بینک ہے وہ جو یہ کر رہا ہے، تو ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ یہ کنونشنل بینکوں کا کریڈٹ کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کا جب کنونشنل بینکوں سے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کسٹمر اس بات کی کو ایگری کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ٹائم پہ پیمنٹ نہ کر سکا تو میں سود ادا کروں گا۔ تو چونکہ یہ بھی ایک سودی معاملے میں داخل ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے کریڈٹ کارڈ کو نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں سود کے اندر انوالو ہونے کا ایک ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایسے حالات ہوں کہ، اور پھر اس صورت کا حکم یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ لے لیا تو پھر اگر اس کو آپ کسی جگہ استعمال کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ سارا پھر آگے بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بیس ہی جائز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے لینا ہی جائز نہیں تھا۔ البتہ اگر ایسی ضرورت شدیدہ ہو، ایسی ضرورت ہو کہ جو ڈیبٹ کارڈ سے یا کیش پیمنٹ سے پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ آپ کی ایک بنیادی ضرورت ہے جو آپ نے بہرحال اس کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا ہے، تو پھر آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ یہ لینا ٹھیک ہو جائے گا، اس کی گنجائش ہوگی۔ البتہ آپ ٹائم پہ پیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ان مواقع میں جب آپ اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں گے اور وہاں پہ اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی پھر آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا تو ایسے مقصد کے لیے کہ جس کے لیے آپ کے لینا آپ کے لیے گنجائش تھی، لیکن پھر آپ نے اس کو ہوٹلوں میں کھانے میں استعمال کیا اور وہاں ڈسکاؤنٹ ملا، تو یہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ سود میں جو ایک جائز صورت ہم بتا رہے ہیں کہ جس میں ایک صورت میں اس کے لیے ڈسکاؤنٹ لینا جائز بھی ہے، تو یہ سود میں اس لیے نہیں آتا کہ سود وہ ہوتا ہے جو بورور لینڈر کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بینک لینڈر ہے تو وہ اگر جائز مقامات پر اگر وہ دیتا ہے تو وہ لینڈر کی طرف سے اضافی رقم ہے جو بورور کو دی جا رہی ہے، تو وہ سود کی تعریف میں نہیں آتی۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، سوال ہے احسان اللہ شعیب صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں دبئی کے اندر ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، باقی مساجد میں سسٹم آن کر کے سسٹم کے ذریعے اسپیکر آن کر کے اذان دے دی جاتی ہے، کوئی مطلب مؤذن اذان نہیں دیتا ہے باقاعدہ طور پر، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے اذان دینے کا؟ ایسا دبئی میں تو غالباً نہیں ہے، شارجہ وغیرہ میں ہے اور ابوظہبی میں اسی طرح ہے، تو ان کو شاید کسی نے مسئلہ بتایا ہوگا کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ میں نماز ہو رہی ہے اب ہر مسجد میں الگ الگ جماعت ہوتی ہے اور ہر جماعت کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ صحیح۔ جب ہر جماعت کے لیے اذان دینا مسنون ہے تو ہر مسجد میں الگ شخص کو اذان دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اذان تو ایک ہی مسجد میں ہوئی اور بقیہ مساجد میں فقط آواز پہنچ رہی ہے، یا بقیہ مساجد کے اسپیکر فقط اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں اس وجہ سے دے دیے، تو یہ اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہر مسجد میں الگ سے اذان ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ فقی فاروقی صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں نوافل اور سنت مؤکدہ جو ہوتی ہیں جی،
ان کے اندر سجدے میں دعائیں مانگنا بہتر ہے یا قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے؟ دونوں جگہ میں جائز ہے، اور سجود کے اندر بھی مانگی جا سکتی ہے، اور قاعدہ اخیرہ کے آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی مانگی جا سکتی ہے، اور بلکہ سجود میں تو یہ آیا کہ فرائض کے علاوہ یہ ذہن میں رہے، فرائض کے اندر تو فقط جو مسنون تسبیحات ہیں وہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو نوافل ہے یا سنن ہے اس کے اندر سجود میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور آخر میں بھی مانگی جا سکتی ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی عابد شاہ صاحب، سوال ہے مختار سرحدی صاحب کا، پوچھتے ہیں ایک آدمی 6-7 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا، زندگی اور موت کا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب امید ختم ہو گئی اس کے زندہ واپس آنے کی تو اس کے بھائی صاحب سے نکاح کر دیا گیا، یعنی اس کی جو بیوی تھی ان کا۔ اب وہ پہلا آدمی نمودار ہو گیا جی 6-7 سال کے بعد، اب وہ جب اس نے سچویشن دیکھی جی کہ یہ تو میرا بھائی اس کو میری بیوی کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھا تو گھر نہیں آ رہا، روٹھا ہوا ہے، تو اس پوری سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، اور کیا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ کام جو انہوں نے نکاح کروایا اس کی عدم موجودگی میں بھائی کے ساتھ، یہ شرعاً جائز تھا یا نہیں تھا؟ موسیٰ جی، اس حوالے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو لاپتہ شخص ہے جی اس کی بیوی کے دوسرے نکاح کے جائز ہونے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو تو یہ عورت عدالت میں اطلاع دے اور عدالت میں مقدمہ کرے کہ میرا شوہر اتنے عرصے سے لاپتہ ہے، پہلے اپنا شوہر ہونا اس کا ثابت کرے اور پھر یہ ثابت کرے کہ وہ لاپتہ ہے۔ اس کے بعد عدالت اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کرے گی اس کے بارے میں، اور جب عدالت کو اس کا اطمینان ہو جائے گا کہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو عدالت اس شخص کی موت کا فیصلہ کر کے اس کے نکاح کو فسخ کرے گی۔ اس طرح جب عدالت اس کے نکاح کو فسخ کر دے گی تو پھر 4 مہینے 10 دن جو موت کی عدت ہے وہ گزارنے کے بعد اس خاتون کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے۔ اب جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے تو اس مسئلے کا جواب اس پر مبنی ہے کہ پہلے ان کا نکاح جو پہلے شوہر کے ساتھ تھا اس کو اس طرح شرعی طریقے سے فسخ کر کے دوسرا نکاح کیا گیا تھا یا اس طرح نہیں کیا تھا۔ اگر اس طرح باقاعدہ شرعی طریقے سے نکاح فسخ کر کے دوسرے بھائی سے نکاح ہوا ہے تو اب یہ دوسرے بھائی ہی کی بیوی ہے، پہلے بھائی کے نمودار ہو جانے سے اس کا جو نکاح ہے وہ دوسرے بھائی کا جو نکاح ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی حقیقت وہ موت کے فیصلے کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مر گیا ہے حکماً، اور جب وہ مر گیا ہے تو اب اس سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور دوسرا نکاح ہی صحیح ہے، یہ دوسرے کی ہی بیوی رہے گی۔ لیکن اگر شرعی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا جیسے کہ میں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا، اور بظاہر سوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان نے خود اپنے طور پر نا امید ہونے کے بعد نکاح دوسرا کر دیا ہے اور کسی قسم کی عدالتی کارروائی نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دوسرا نکاح جائز نہیں ہوا، اس طریقے سے یہ نکاح کرنا ناجائز تھا۔ اور اب جب اصل شوہر سامنے آ گیا ہے تو یہ عورت اسی کی بیوی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو رکھے اور اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے اور پھر عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے بھائی سے اس کا نکاح کرا دیا جائے، تو یہ اب پہلے شوہر کو اختیار ہے۔ تو یہ جو اس دوران تعلقات ان کے رہے ہیں تو یہ ان کا کیا ہوگا؟ بس شرعی طریقے کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار تو ہوئے ہیں ان تعلقات کی وجہ سے، اس پر توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ چونکہ نکاح وطی بشبہ ہے اور اس صورت میں کوئی حد وغیرہ کی سزا نہیں لگے گی اور بچوں کا نسب بھی ثابت ہو جائے۔ بہتر، تو مطلب اس بھائی کو واپس آ جانا چاہیے، ناراضگی چھوڑ دیں، ہاں جی، گنجائش ہے؟ جی ان کو واپس آنا چاہیے، اور وہ اگر طلاق دیتے ہیں تو طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ شاہ رخ احمد صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، کتنے لوگ ماشاءاللہ سے سچے دل کے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک نامحرم لڑکی سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اور وہ راضی نہیں ہے، تو مجھے دل آزاری کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک تو نامحرم لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ کا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ گناہ سے فوراً انسان ہٹ جائے، تو اس لیے اس تعلق کو ختم کرنا تو بہرحال ضروری ہے، اور محض اس وجہ سے کہ ان کی دل آزاری ہوگی اس تعلق کو باقی رکھنا تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ اپنا نکاح اور اپنا رشتہ اسی لڑکی کے ساتھ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس طرح سے یہ ان کی دل آزاری سے بھی بچ جائیں گے، بالخصوص اگر پہلے ان کے ساتھ اس قسم کا قول و قرار کیا ہو، وعدہ کیا ہو،
تو چونکہ وعدے کو پورا کرنا شرعاً بھی ضروری ہے، تو اس لیے اب ان کو پھر ان کے نکاح سے نہیں بھاگنا نہیں چاہیے، اسی کے ساتھ اپنا نکاح کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ حمزہ یاسین صاحب کا ایک سوال آپ ہی کی خدمت میں کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ کا میرے ماموں سے پردہ کرنا لازم ہے؟ جی، اس حوالے سے اصول سمجھ لینا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ بیوی شوہر کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بیوی کا نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ شوہر کا والد ہے یا اس کا دادا ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا پوتا ہے، تو ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ رہ گئے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بیوی کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے کہ شوہر کا بھائی ہے جس کو دیور کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کی بیوی کا، مثلا اس کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد دیور سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسے رشتہ داروں سے پردہ کرنا شرعاً ضروری ہے۔ اور جو شوہر کا ماموں ہے اور چاچا ہے وہ بھی اسی دوسری قسم کے رشتہ داروں میں آتا ہے، اس لیے شوہر کے ماموں اور چاچا وغیرہ سے بھی پردہ کرنا شرعاً ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ مفتی عمران مجید صاحب، عادل صاحب کا سوال ہے عمان سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کراچی کے اندر ایک کمپنی ہے جو موٹر سائیکل عمومی طور پہ عام مارکیٹ میں 50,000 کا ملتا ہے، وہ کمپنی 21,000 میں وہی موٹر سائیکل دیتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پیمنٹ کرنے کے 1 مہینے کے بعد وہ بائک ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، جس میں ہر بائک پر تقریباً 4-5 یا سم تھنگ کچھ اضافہ اوپر نیچے نفع ہوتا ہے۔ تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا، اس کمپنی کے ساتھ اپنے پیسے لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ اس سے کیا کاروبار آگے کرتے ہیں، تو یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا مصب؟ اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے اس سوال کا جواب، ٹھیک ہے، تو جہاں تک سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ کیا ان کے لیے یہ انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے اس میں یہ جیسے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ہر مہینے جو موٹر سائیکل ہے اس پر 4 سے 5,000 روپے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ فائدہ ان کو کس صورت میں ہوتا ہے، آیا یہ واپس اس کو بائک بیچتے ہیں یا کیا صورت ہوتی ہے، تو اس لیے تفصیل سے اس کا جواب بتانا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ انویسٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں۔ البتہ جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ایک مشورہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں جنم لے رہی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ایک پیٹرن ہوتا ہے اس سے ہٹ کے وہ نفع دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا جیسے ماضی قریب میں بھی اس طرح کے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں، تو اس میں عوام کا پیسہ پھر ایک دم ڈوب جاتا ہے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو نارمل پروفٹس چل رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق انہی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو مشورہ تو یہ ہے کہ اس سے بچیں، اور اگر یہ اس کا تفصیلی جواب چاہتے ہیں تو پھر اس کی تفصیل لکھ کے بھیجنی ہوگی یا ہمیں یہاں پوچھنا ہوگا، تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ سود کی شکل میں آئے گا یا نہیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ ویسے یہی موٹر سائیکل کی جو انہوں نے تفصیل پوری بتائی، موٹر سائیکلیں ملتی ہیں اور اتنا، اسی طرح کی کمپنی یہ شرعی حوالے سے تفصیل سے جب پوچھیں گے جواب ہوگا، لیکن یہ قانونی حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پہ ابھی کارروائی ہو چکی ہے پنجاب میں، فیصل آباد کے علاقے میں، اور اچھا خاصا ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کا اس میں پیسہ ڈوبا ہے، قانونی طور پہ ضبط ہو گیا وہ بالکل، یہی موٹر سائیکل کمپنی تھی، برای شرعی حوالے سے تو آپ، لیکن قانونی حساب سے بھی محفوظ رہنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ صاحب۔ محمد صاحب کا سوال قطر سے، وہ کہتے ہیں جی ایک کمپنی انویسٹر کے پیسے سے تجارت کرتی ہے جس میں 1 لاکھ کا 1 یونٹ ہوتا ہے، انویسٹر کم سے کم 1 یونٹ اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی یونٹ خریدے۔ اب یہ ہے کہ جی کمپنی کی شرط یہ ہے کہ انویسٹر نفع اور نقصان دونوں میں برابر کا شریک ہوگا، سال کے آخر میں اگر وہ اپنی رقم واپس لینا چاہے 1 سال کے بعد تو پوری رقم وہ اپنی جو اس نے انویسٹ کی تھی وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کمپنی اس کو واپس رقم کر دے گی، اور اگر جاری رکھنا چاہے تو میری اصل رقم سے پھر 1 سال تجارت کرے گی اور آخر سال میں اصل رقم الگ کر کے منافع میں سے آدھی رقم مجھے دے گی۔ کیا ایسی کمپنی میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام میں جو کسی بزنس کے اندر شرکت کرنے یا اس کے ساتھ پارٹنر بننے کی جو صورتیں، وہ بنیادی طور پر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ شرکت کرتے ہیں یا مزاربت کرتے ہیں۔ تو شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ بھی اپنا سرمایہ دیتا ہے، اور جو بزنس اس کو رن کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا سرمایہ دیتا ہے، اور دونوں اموال کو ملا دیا جاتا ہے۔ بالکل اس کے الگ احکام ہیں جو انہوں نے صورت بیان کی، تو اس جو انہوں نے 2 بنیادی یہاں پر پوائنٹ ذکر کیے کہ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، تو یہ شرکت کے پہلو سے قریب ہے، اور لیکن جب دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا کہ نفع میں سے آدھا مجھے دے دیں گے، تو یہ اس طرح اس کے بارے میں ہمارے لیے بتانا ممکن نہیں ہے کہ یہ نفع اس طرح طے کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ شرکت کے اندر اصول یہ ہوتا ہے
کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کے نفع کی جو پرسنٹیج ہے وہ انویسٹمنٹ میں اس کی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر یہ فیصلہ کرنا کہ ان کا انویسٹمنٹ اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے، کم ہے، برابر ہے، تو یہاں اس طرح کی کوئی انڈیکیشن موجود نہیں. دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ مضاربت کی ہوتی ہے کہ اگر کمپنی ان کا پیسہ لے کر اس کو اپنے اموال کے ساتھ خلط نہیں کر رہی بلکہ وہ ان کا پیسہ الگ رکھ کے، تو گویا کہ جو پیسہ ہے وہ سارا کا سارا ان کا ہے اور کام جو ہے وہ کمپنی کر رہی ہے، تو اس کو ہم مضاربت کہتے ہیں. تو مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پہلے پروفٹ سے پورا کیا جاتا ہے. جو انہوں نے اوپر ایک شرط ذکر کی کہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں، تو یہ اب مضاربت سے اس کا تھوڑا سا ایک کلیش آ رہا ہے. تو اس لیے اب خلاصہ یہ ہو گیا اس جواب کا کہ جو اس طرح کا ایک پیچیدہ سوال ہوتا ہے جس میں جب تک پوری صورتحال کو بیان نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارے لیے بتانا مشکل ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. ہم نے جواب اس لیے دیا کہ اب آئندہ اگر یہ سوال کریں تو اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھ کے سوال کریں کہ میرا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے وہ مضاربت کی طرف جا رہا ہے یا شرکت کی طرف جا رہا ہے، اور تھوڑی سی تفصیلات لکھیں گے تو پھر ہم بتا سکیں گے. یہاں یہ نہ شرکت شو ہو رہا ہے نہ مضاربت شو. دونوں طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، سوال ہے حمید اللہ صاحب کا کابل سے، پوچھتے ہیں ایک آدمی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو کس حد تک اس کو سمجھانا درست ہے، جبکہ خدشہ یہ ہے کہ وہ بندہ برا مان جائے گا، وہ دل پہ لے جائے گا بات کو. تو مصعب آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے؟ دیکھیں جی، کسی کو کوئی بات بتانے کا طریقہ ہی ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر اچھے انداز سے کوئی بات سمجھائی جائے، اچھے انداز سے حق بات کہی جائے تو وہ بالکل مانتے ہیں. اگر آپ کے کہنے کا طریقہ ایسا ہو کہ جس میں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر اولاً تو اپنا طریقہ آدمی اگر ٹھیک کر لے اور مثلاً اس کو کہے کہ بھائی میں اگر آپ سے کوئی بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے، تو ظاہر وہ کہے کہ نہیں برا نہیں مانوں گا. پھر ان کو آہستہ آہستہ ایسے انداز سے کہ اپنی برتری ثابت نہ کرے، اس انداز سے اگر اس کو مسئلہ بتائے گا تو وہ انشاءاللہ برا نہیں مانے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کو یہ گمان ہے کہ میں اگر یہ انداز اختیار کروں تو پھر بھی یہ برا مانے گا، تو پھر اس کو خود نہ کہے، کسی ایسے آدمی سے جو اس کے جاننے والا ہو، اس کے تعلق والا ہو، اس کے ذریعے سے کہلوا دے تاکہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے. تو اس کو کسی ذریعے سے کہلوا دیا جائے. بہت شکریہ جی. حمید اللہ صاحب ہی کا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جماعت میں شامل ہوتے وقت اگر امام صاحب سجدے میں ہیں، جیسے بس اوقات ہم جاتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں امام صاحب، تو اسی سجدے کی حالت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے یا ان کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں جی، جس حالت میں امام صاحب کو پائے اسی حالت میں شریک ہونا چاہیے. عین ممکن ہے کہ اسی سجدے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، تو لہذا جس حالت میں ہے اسی حالت میں شریک ہونا چاہیے، جلدی جتنی جلدی ہو سکے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی مصعب. مفتی عابد شاہ صاحب، محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں والد کے لیے بیٹے کی کفالت کی کیا عمر ہے؟ 20 سال کے بعد بھی یہ کہنا کہ باپ نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، کہاں تک درست ہے؟ جی، کفالت کی جو ذمہ داری ہے جو شریعت نے بیٹے کی والد پر ڈالی ہے جی، اس کا تعلق بلوغت کی عمر کی حد تک ہے. جب تک بچہ نابالغ ہو تو اس کی کفالت کی ذمہ داری وہ شریعت نے اس کے والد پر رکھی ہے. لیکن جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی مالی ذمہ داری شرعاً اس کے والد پر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس میں عوارض اہلیت، جو اہلیت کے مختلف عوارض ہیں جیسے پاگل ہونا وغیرہ، یہ اس میں اگر نہ ہو تو وہ کسی کی ولایت میں نہیں ہوتا. شریعت کا اصول یہ ہے کہ بلوغت کے بعد انسان اپنی ولایت میں خود ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کی عقل بھی کامل ہو، عقل میں کوئی وہ خلل نہ ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اموال اسی کو دے دیے جائیں اور اسی کے تصرف میں دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب 15-16 سال بچے کی عمر ہو جائے اور والد اس کا نکاح کر لے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہہ بھی سکتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا ہوں. اچھا. تو بلوغت کی عمر تک والد ذمہ دار ہے، اس کے بعد والد پر کوئی ذمہ داری شرعاً واجب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اخلاقی طور پر اگر بچہ ایسا ہے کہ ابھی کچا ہے اور اس کی کوئی اس کا کوئی کار روزگار نہیں ہے تو والد اس کے ساتھ بہتر ہے، مستحب ہے کہ والد اس کی کفالت اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ وہ اپنا کاروبار اس کا نہ ہو اور وہ اپنے اسٹیبل نہ ہو. بالکل. پھر بھی مصعب جو انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر کوئی
بدبخت بیٹا یہ کہتا ہے جی باپ نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. جی یہ جو انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر ہے اس کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہے اور وہ ایسا جملہ کہتا ہے کہ باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی ایک گستاخی ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے. اور اس کی وجہ سے جو والدین کی نافرمانی ہے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بعض روایت میں اکبر الکبائر کہا گیا ہے. تو اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے اور والد کو خوش رکھنا چاہیے، اور والد کا اپنے اوپر اتنا بڑا احسان سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ساری زندگی والد کی خدمت میں گزار دیں اور والدہ کی، تو یہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل، والد نے اور کچھ کیا ہے نہیں کیا، اتنا تو کیا کہ آپ کو بولنے کے قابل کیا آج آپ بول رہے ہیں اس کے سامنے. بہرحال جی ناظرین کرام، اگر آپ ابھی تک ہمارے اس پروگرام کا حصہ نہیں بنے یا ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو آپ سرچ کرنے کے بعد لائک کریں گے، اسی پیج پر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، سوال لکھیں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے. اور ناظرین میں 2 باتیں آج عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کامنٹ کے اندر اپنی گپ شپ سے اجتناب کریں، سنجیدہ کامنٹ کریں. سنجیدہ کامنٹ کا مطلب سوال پوچھیں. اگر آپ کو کوئی سوال کسی بھی شرعی حوالے سے کوئی بھی آپ تشنگی محسوس کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور فضول کے وہاں پہ میسیجز اور کامنٹ کرنا ان سے اجتناب کریں. اس سے باقی ساتھیوں کو، جو ہمارے باقی ویورز ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور خواتین کے لیے ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے نام کی بجائے وہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کے نام کے ساتھ سوال پوچھیں، تو یہ زیادہ اس میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے. بہرحال ان 2 باتوں کا خیال رکھ کر آپ کوئی بھی سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب ہی کی خدمت میں ہے سوال، اور سوال ہم سے پوچھا ہے ابو راشد صاحب نے دبئی سے. اور وہ سب پوچھتے کیا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں بہت سارے قرآن پاک رکھے ہیں تو وہاں سے کوئی ایک قرآن اپنے گھر لا سکتے ہیں؟ جی قرآن پاک جن لوگوں نے وقف کیے ہوتے ہیں کسی مسجد وغیرہ میں رکھ کر، تو وہ انہوں نے اسی خاص مقام کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر قرآن پاک وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں. البتہ متولی بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، اور اگر کسی اور مسجد میں یا کسی اور ایسی جگہ میں جہاں لوگ ہوں تو وہاں لے جائے تو وہاں تو ایسی صورت میں متولی ان کو لے جا سکتا ہے، لیکن عام لوگ اس طرح سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے ہیں. ایک قرآن پاک کو دوسری مسجد میں لے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے کہ اپنے گھر لے آئیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور شرعی مسئلہ تو آپ نے بتایا ہے، لیکن انسان کی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری مسلمانی کا تقاضا کم از کم اتنا ہے کہ ہماری ملکیت میں مکان ہے، ہماری ملکیت میں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، سب چیزیں ہیں، تو ایک قرآن مجید کم از کم ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے جس کو ہم نے خریدا ہو. تو وقف کی چیزوں پہ کم از کم، وہ بھی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے میرے خیال میں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے اور توفیق عطا فرمائے. مفتی عمران مجید صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا افسر خان صاحب نے عمان سے. کہتے ہیں ہمارا سیمنٹ کا کام ہے جی، اور جو سیمنٹ فیکٹری ہے اس کی طرف سے ایک لمٹ رکھی گئی ہے، اگر آپ 5000 بیگز ان سے خریدیں گے تو اس پر وہ 1 مہینے کے بعد 400 بیگ ہمیں دیتے ہیں، جس سے 415 عمانی ریال بنتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ لمٹ پوری نہیں کر سکتے، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ لوگ ہمارے نام پر لے کر جاتے ہیں، اور ہم ان کو 1000 بیگ کے 90 ریال اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینہ بعد 13 ریال فائدہ ملتا ہے. کیا ہمارے لیے اس طرح سے نفع کمانا جائز اور حلال ہے؟ دیکھیے جہاں تک ان کے سوال کی میتھمیٹکس ہے وہ تو مجھ سے سالو نہیں ہوئی. وہ اس کے نمبرز کو میں برابر کرتا رہا، لیکن وہ شاید ان کے سوال کو درج کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یا میں شاید پوری طرح سمجھ نہیں سکا، تو وہ نمبرز برابر نہیں ہو رہے. البتہ جو ان کا سوال کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ کوئی اور خریدتا ہے، وہ خود ہی خریدتا ہے. البتہ چونکہ نام ان کا جاتا ہے وہاں پر، تو کمپنی ان کو منافع دے دیتی ہے. تو دیکھیں یہ ایک غلط بیانی ہے کمپنی کے ساتھ، اور اس طرح منافع کمانا تو بالکل جائز نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپنی کو آپ بتا کچھ اور رہے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. ہاں البتہ اگر یہ یوں کر لیں کہ بیگز کمپنی سے خود خریدیں، اور جو لوگ کمپنی سے ان کے نام پر جا کر خریدتے ہیں یہ آگے ان لوگوں کو پھر بیچ دیں، تو پھر ان کے لیے منافع لینا جائز ہو جائے گا. البتہ یہ جو صورت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود ہی جا کر خریدتے ہیں اور صرف ان کا نام لکھتے ہیں اور ان کے نام پہ وہ پروفٹ آ جاتے ہیں اور یہ پھر ان کو بھی آگے دیتے ہیں اور خود بھی کچھ رکھ لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ صاحب. زاہد علی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ہم سے جو جی پی فنڈ کٹتا ہے
اس پہ سود دیتے ہیں۔ میں اگر جی پی فنڈ اپنی مرضی سے سرکاری اماؤنٹ سے 25,000 تک زیادہ کاٹوں تو جو سالانہ سود لگے گا وہ میرے لیے حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا مفتی صاحب؟ یہ اس طرح کا کوئی سوال، آج اس طرح کے بڑے مشکل سوالات آپ کی طرف۔ دیکھیے اس میں جو یہ سود کہہ رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پی فنڈ جو گورنمنٹ اداروں کے اندر کاٹا جاتا ہے اس پر جو اضافی رقم دی جاتی ہے تو وہ سود کی تعریف میں نہیں آتی، اگرچہ آپ اس کو انٹرسٹ کہہ لیں۔ تو جو جبری کٹوتی ہوتی ہے، جو زبردستی حکومت نے ہر حال میں ہی کاٹنی ہوتی ہے، تو وہ رقم اور اس سے اضافی رقم لینا یہ دونوں بالکل جائز ہے، یہ لے سکتے ہیں، یہ سود نہیں ہے۔ جو انہوں نے دوسری بات کی کہ میرے اختیار میں بھی ہے کچھ کہ 25,000 تک میں جتنا چاہوں کٹوا سکتا ہوں، تو وہ اصل رقم تو لینا بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ جو اس پر جو زیادتی ہے، جو اپنی اختیاری کٹوتی پر جو زیادتی ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ یہ لے کر صدقہ کر دیں۔ البتہ اگر لے کر خود رکھ بھی لیں تو اصولاً یہ جائز ہے، یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، ایک امام صاحب نے عشاء کی نماز میں دوسرے قادے میں یعنی پہلے قادے میں دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ کچھ مقتدیوں نے بھی امام صاحب کی اقتداء میں دونوں طرف سلام پھیرا، پھر کچھ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا، امام صاحب کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ تو کیا نماز درست ہو گئی ہے؟ یہ نصر اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ نماز درست ہو جائے گی بشرطے کہ جو مقتدی پیچھے تھے ان میں سے کسی نے کوئی بات چیت نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے منافی صلاۃ جس کو کہا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی تھا، وہی بولنا ہے یا اٹھ کے چلے جانا ہے، ایسی اگر کام کر لیا تھا تو پھر اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے یہ کام کیا، بقیہ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب۔ شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہو جائے اس کے بعد چاہے وہ اس کی قضا بھی کر لے پھر بھی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، کیا یہ بات درست ہے اور اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر مستقل تخریجات موجود ہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ لابثین فیہا احقابہ کی تفسیر میں اس کو مزید دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضابطہ تو اصل یہی ہے کہ اگر کسی نے نماز قضا کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ بھی معافی بھی مانگ لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو اس کی وجہ سے جہنم میں جلنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرح کی آتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ اور زکریہ صاحب لندن سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک کو خود سے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء سے سنا ہے کہ خود سے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ قرآن پاک میں اصل میں کئی قسم کے مضامین ہیں، ان میں سے بعض مضامین تو ایسے ہیں جو موعظت کے اوپر مبنی ہے، یعنی واعظ و نصیحت ہے اس کے اندر، اور کچھ مضامین ایسے ہیں جس کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس میں عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ تو جو مضامین ایسے ہیں جن میں واعظ و نصیحت ہے اس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جن چیزوں سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، مثلا اس میں یہ ہے کہ آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آپ جاؤ۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ہر آدمی سمجھ بھی سکتا ہے، اور اس کو آدمی جب پڑھے گا تو اس کا ترجمہ بھی اس کو کوئی اتنا زیادہ کٹھن نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض اس میں احکامات ہیں۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ للذکر ہے، احکامات کی تخریج کے لیے نہیں ہے، استنباط کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا لوگوں کو خلط ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ خود ترجمہ پڑھ کر تو جو نصیحت حاصل کرنے والے آیات ہیں ان سے تو نصیحت لے لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ پھر جو احکامات والی آیات ہوتی ہیں ان سے وہ احکام بھی مستنبط کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام ہے نہیں، بالکل۔ تو یہ پھر وہاں ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ کسی استاد کے پاس بیٹھے جو عالم ہو اور قرآن کو جانتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر وہ اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ اس کے علاوہ اگر اکیلا پڑھے گا تو اس کو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ تو گمراہ وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کا صحیح مطلب مفہوم سمجھ نہیں سکتے، اپنے ذہن میں جو بات ہوتی ہے اس کو لے کر اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے طور پر
قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ جائے، بلکہ کسی عالم کے پاس بیٹھے، اور وہ بھی عالم وہ ہو جس نے خود بھی کسی سے پڑھا ہوا ہو، تو اچھے عقیدے والے صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب، سوال ہے دادو سے، محمد جمالی صاحب پوچھتے ہیں بال گرنے کے علاج کے طور پر رات کو بالوں میں شراب لگا کر سو سکتے ہیں؟ جی، اس شراب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شراب ہے جو انگور اور کھجور سے تیار کی گئی ہو، یہ شراب تو بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور نجاست کو بدن پر خارجی طور پر استعمال کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تو اس لیے ایسی شراب سے کنگھا کرنا یا اس کو ایکسٹرنلی بدن پر یوز کرنا، استعمال کرنا، یہ تو جائز نہیں۔ البتہ دوسری قسم کی جو شراب ہے جو اس کے علاوہ انگور کھجور کے علاوہ ذرائع سے بنائی گئی ہو، جیسے آج کل اکثر بیشتر یہ شیرے سے بنائی جاتی ہے، مولیسس جس کو کہتے ہیں، یا دیگر جو وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، تو دیگر ذرائع سے جو شراب بنی ہو، چاہے وہ نیچرل ہو یا سنتھیٹک ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ جمہور حضرات تو اس کو بھی ناپاک کہتے ہیں شراب کی طرح، لیکن ایک امام ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے تو دیگر حضرات کے مسلک پر فتویٰ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے پینے کی، لیکن خرید و فروخت وغیرہ اور خارجی استعمال کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے اس امام کے مذہب پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس لیے اس شراب کے اس طور پر استعمال کی گنجائش تو ہے، لیکن اگر اس سے بھی بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جمہور حضرات تو اس کو بھی ناپاکی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ برما سے ایک سوال ہے، IVF ٹریٹمنٹ شرعاً حلال ہے؟ اس کا تعارف بھی بتا دیں، ہے کیا بلائی ہے، اور پھر اس کے حکم بھی مثلا۔ یہ IVF علاج کا وہ طریقہ ہے جس کو عام زبان میں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شرعاً اس کی گنجائش ہے چند شرائط کے ساتھ۔ صحیح۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں جو مادہ تولید ہے وہ زوجین کا ہی استعمال ہو، شوہر کا ہی نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ ہو، کسی اور کا نطفہ لے کر استعمال کرنا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو لیبارٹری میں جس ٹیوب میں رکھا جاتا ہے اس کا نظام اس طرح سے ہو کہ اس میں مکمل حفاظت کا انتظام ہو اور کسی قسم کے نسب میں اختلاط کا اندیشہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو رحم میں انجیکٹ کرنے کے لیے جو آپریشن ہو تو وہ اس میں جو پردے کے شرعی احکام ہیں ان کی رعایت رکھی جائے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ شوہر یا وہ عورت خود اس کو رحم میں رکھے اور اس کا طریقہ سیکھ لیں، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر خاتون کے ذریعے سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد ڈاکٹر سے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ دنیا کی ایک زینت ضرور ہے، لیکن کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی گزری نہ سکے۔ تو اس لیے اگر قسمت میں اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور یہ علاج اور اسباب میں تو آتا ہے، جائز اسباب اور علاج میں، لیکن بہرحال ایک درجے کا غلو ہے، تو اس لیے عام حالات میں اگر کوئی اس سے احتراز کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ مفتی عمران مجید صاحب بنت جمال صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، ایک پلاٹ والد صاحب کے نام پہ تھا، ایک والدہ صاحبہ کے نام پہ تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کہہ رہی ہیں جو والد کے نام پہ پلاٹ تھا وہ صرف بیٹوں میں تقسیم ہوگا، جو والدہ کا پلاٹ ہے وہ صرف بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، اس طرح سے تقسیم درست ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہتی ہیں جی عجیب سی بات انہوں نے پوچھی کہ والدہ کے پلاٹ میں والدہ کا حصہ کتنا ہوگا، تو یہ دونوں مسئلے جی یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ والد کے پلاٹ میں والدہ کا حصہ کتنا ہوگا، کیونکہ والدہ کا پلاٹ تو والدہ ہی کا ہے، تو والد کے پلاٹ میں والدہ کا حصہ یہ 8واں حصہ ہوتا ہے 12.5%، وہ تو بات طے ہوگی۔ البتہ جو یہ تقسیم جس کی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں فی الوقت وہ تقسیم ممکن نہیں ہے اس طرح کرنا، اس لیے کہ جو پلاٹ والد کا ہے وہ تو ترکہ ہے، اور ترکہ کے اندر ان سب کا حق موقع ہے، وہ سب اس کی جوائنٹ آنرشپ کے اندر ہے، اور جو پلاٹ والدہ کا ہے وہ تو صرف ان کا ہے، اور وہ اگر ابھی اپنی اولاد کو دینا چاہیں گے تو اس کے اندر ہبہ کے احکام لاگو ہوں گے، تو یہ اس کی ایک صورت ان کے لیے یہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ یہ کرنا چاہ ہی رہے ہیں تو ایک پروسیس یہ کر سکتی ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو والدہ ہیں
وہ والد کے پلاٹ سے تخارج کر لیں، اب جو ان کا حصہ ہے وہ تخارج اس طرح کریں گے کہ میراث میں سے کوئی اپنے حصے سے کم رقم لے کر یا کوئی چیز لے کر وہ نکل جائیں گی، وہ پلاٹ جو ہے وہ سارے کا سارا ان کی اولاد کا ہو جائے گا، پھر وہ جو دوسرا پلاٹ ہے وہ اپنی اولاد کو وہ ہبہ کر دیں اور ان کے حوالے کر دیں، تو اس طرح یہ دونوں پلاٹ ان کی آ جائیں گے ملک میں۔ پھر جو ترکے والا پلاٹ ہے اس کے اندر جو بہنوں کا حصہ ہے وہ رقم بھائی بہنوں کو دے دیں، اور جو دوسرے والدہ والے پلاٹ میں بھائیوں کا حصہ ہے اس کی رقم بہنیں بھائیوں کو دے دیں، تو اس طرح یہ پلاٹ بہنوں کا ہو جائے گا اور وہ پلاٹ بھائیوں کا ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے، بنت جمال صاحبہ نے پوچھا، کراچی سے میں جہاں پڑھنے جاتی ہوں وہاں پہ کلاسز ظاہر ہے تاخیر سے ہوتی ہوں گی تو مغرب ہو جاتی ہے وہاں، تو وہیں کلاس روم میں مغرب کی نماز ادا کرتی ہوں، جبکہ وہاں کلاس روم میں تصویریں وغیرہ بھی ہیں، اور اگر نماز نہیں پڑھتی تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں میرے لیے کیا ہوگا مصعب؟ دیکھیں اگر وہ روح کی تصاویر ہیں تو اس میں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر وہ بالکل سامنے ہیں تو سب سے زیادہ کراہت ہے، اگر سر پہ ہیں تو کراہت کم ہو جاتی ہے، دائیں بائیں ہیں تو اس سے کم ہو جاتی ہے، اور اگر بیک پہ ہیں تو پھر اور بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال کراہت ہوتی ہے کہ زیرو کی تصاویر وہاں اور وہاں پر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر ان حالات میں نماز وہاں پڑھ بھی لی جائے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ وہاں تلاش کریں جہاں پر یہ تصاویر نہ ہوں، یا ان تصاویر پر کوئی کپڑا ڈال لیا جائے یا ان کو موڑ لیا جائے اور پھر وہاں نماز ادا کی جائے، لیکن اگر بالفرض کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پڑھ سکتی ہیں، البتہ پڑھنا تو مکروہ ہی رہے گا، اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ مصعب۔ معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا، اور آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز کل شب 9:05 پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔